मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, ये कहानी बड़ी ही अजीबो गरीब और दिलचस्प है। ये कहानी 3 कब्रों की है और ये 3 कब्रें 3 सगे भाइयों की थी। उन कब्रों के हवाले से खास बात ये थी कि उन कब्रों पर बड़ी अजीब तहरीरें लिखी हुई थीं, जो पढ़ने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती थीं। प्यारे दोस्तों, उन 3 कब्रों में दफन 3 भाइयों की असल कहानी क्या थी और जो तहरीरें उन कब्रों पर लिखी गई थीं, उनके पीछे क्या हकाइक पोशीदा थे, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और जो सबक इस वीडियो में मौजूद है उस पर अमल करने की कोशिश भी जरूर करें। वाकया का बाकायदा आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, एक बुजुर्ग सदका बिन मरदास अपने वालिद से रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि अंताकिया के मज़ाफ़ात में मैंने एक ऊंची जगह पर 3 कब्रें देखी। उन कब्रों में से पहली कब्र पर ये अशार लिखे हुए थे। तर्जमा: जिंदगी से वो शख्स क्या लज्जत हासिल कर सकता है जो ये जानता हो कि खुदावंदे आलम उससे जरूर बाज पुरस करेगा और उससे बंदों के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों का बदला लेगा और जो भलाइयां उसने की हैं उसकी जजा देगा। दूसरी कब्र पर ये लिखा हुआ था। तर्जमा: क्या लज्जत पाएगा वो जो यकीन रखता हो इस बात पर कि उस पर मौत अचानक आ ही जाएगी, उसकी सारी बड़ाई और मुल्क छीन लेगी और उस घर में मिलाएगी जिसका वो मुस्तहिक है। और तीसरी कब्र पर ये लिखा हुआ था। तर्जमा: कैसे मजे लूटेगा वो जिसका रुख ऐसी मंजिल की तरफ है कि जिस पर उतरना जवानों को बूढ़ा कर देता है, जो चेहरे के नकूश को बहुत जल्द मिटा देता है और जिसके जोड़ वो सीधा हो जाएंगे। ये तीनों कब्रें एक सहम कुहान की शक्ल में बनी हुई थीं। रावी कहता है कि मैं एक बूढ़े के पास जाकर बैठ गया और उससे कहा कि मैंने तुम्हारी बस्ती में एक अजीब बात देखी। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि क्या देखा? बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने 3 कब्रों वाला वाकया उससे बयान किया। उस बूढ़े शख्स ने कहा कि उनका किस्सा इससे ज्यादा ताज्जुब खेज है जो तुमने उनकी कब्रों पर देखा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने उस बूढ़े शख्स से कहा कि क्या वाकया है, मुझे भी सुनाओ। उस बूढ़े शख्स ने कहा जो उन कब्रों में दफन हैं वो 3 भाई थे। उनमें से एक बड़ा ओहदेदार था जो बादशाह के साथ रहता था और शहरों और लश्करों के इंतजाम पर मामूर था। दूसरा भाई एक मालदार ताजर था, वो भी बादशाह के खास लोगों में से था और तीसरा भाई एक इबादत गुजार शख्स था जो इबादत के लिए अपने आप को फारग किए हुए था। एक वक्त आया कि उस इबादत गुजार भाई की मौत करीब आई तो उसके दूसरे दोनों भाई उसके पास जमा हो गए। उन दोनों ने अपने आबिद भाई से कहा कि कुछ वसीयत कर लो। उसने कहा, अल्लाह की कसम मेरा कोई माल नहीं है कि मैं कुछ वसीयत करूं, ना मेरा किसी पर कर्ज है जिसके लेने की वसीयत करूं और मैंने दुनिया में कोई चीज नहीं छोड़ी जिसके लुट जाने का अंदेशा हो। ओहदेदार भाई ने कहा, ऐ मेरे भाई, ये मेरा माल तेरे सामने है, इसमें से जो चाहे कहो और जो दिल चाहे वसीयत करो। इबादत गुजार भाई ने उससे रुख फेर लिया। ताजर भाई ने कहा, मेरे भाई, तुझे मेरी कमाई और कसरते दौलत का पता है। शायद तेरे दिल में किसी भलाई का अरमान रह गया हो जिसको माल खर्च किए बगैर हासिल ना किया जा सकता हो। ये मेरा माल है, इसमें से जो चाहो हुक्म करो, उसको मैं पूरा करूंगा। इबादत गुजार भाई उन दोनों की तरफ मतवज्जा हुआ और कहा, मुझे तुम्हारे माल की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक इकरार तुमसे लेता हूँ जिसमें तुम वादा खिलाफी ना करना। उन्होंने कहा, वो क्या है? इबादत गुजार भाई ने कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे गुस्ल दो और कफन पहनाकर
ایک اونچی زمین میں دفن کر دینا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھنا۔ ترجمہ: زندگی سے وہ شخص کیا مزہ لے سکتا ہے جو یہ جانتا ہو کہ خداوند عالم اس سے باز پرس کرے گا اور اس سے بندوں کے ساتھ ناانصافی کا بدلہ لے گا اور نیکیوں کی جزا دے گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جب یہ کام کر دو تو روزانہ میری قبر پہ آیا کرنا، شاید تمہیں نصیحت نصیب ہو۔ انہوں نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب عبادت گزار بھائی کی موت ہو گئی تو دونوں بھائیوں نے اسے اونچی جگہ پر دفن کیا اور اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر پر اشعار لکھوا دیے۔ اس کے بعد اس کا عہدے دار بھائی اپنے لشکر کے ساتھ اپنے عبادت گزار بھائی کی قبر پہ آتا اور اتر کر ان اشعار کو پڑھتا اور خوب روتا۔ جب تیسرا دن ہوا تو لشکر کے ساتھ حسب معمول آیا اور اتر کر وہ اشعار پڑھ کر رونے لگا۔ پھر جب واپسی کا ارادہ کیا تو اس نے قبر کے اندر سے دھڑام کی آواز سنی۔ قریب تھا کہ اس کا دل اس سے پھٹ جاتا، چنانچہ وہ گھبراہٹ اور خوف کے ساتھ گھر واپس ہوا۔ جب رات ہوئی تو اس نے اپنے عبادت گزار بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اے میرے بھائی، جو تمہاری قبر سے میں نے آواز سنی وہ کیا تھی؟ اس نے کہا، وہ ہتھوڑے کی آواز تھی۔ مجھے کہا گیا کہ تو نے مظلوم کو دیکھا پھر بھی اس کی مدد نہ کی۔ چنانچہ وہ عہدے دار بھائی صبح غم زدہ اٹھا اور اپنے دوسرے بھائی کو اور دوسرے خاص لوگوں کو بلا کر کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی نے جو اپنی قبر پر اشعار لکھنے کی وصیت کی تھی ان کا مقصد مجھے تنبیہ کرنا تھا، اور میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ آئندہ میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ چنانچہ اس نے عمارت چھوڑ دی اور عبادت میں مشغول ہو گیا، اور جس بادشاہ کا وہ عہدے دار تھا اس کو اس بارے میں خط لکھ دیا گیا۔ بادشاہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، جہاں بھی جانا چاہے جانے دو۔ چنانچہ وہ پہاڑوں اور صحراؤں میں رہنے لگا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اس کی موت کا وقت نزدیک ہو گیا، اور وہ چرواہوں کی ایک جماعت کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی جو اصل میں تاجر تھا اس کو خبر کی گئی، وہ حاضر ہو گیا۔ اس نے کہا، اے میرے بھائی، کوئی وصیت کر لو۔ اس نے کہا، کیا وصیت ہے؟ میرا کوئی مال نہیں جس کے بارے میں وصیت کروں، لیکن تم ایک وعدہ کرو، وہ یہ کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر تیار کر کے مجھے میرے بھائی کے پہلو میں دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھنا۔ ترجمہ: کیسے لذت پائے وہ شخص جس کو یقین ہو کہ بہت جلد اس پر موت اچانک آ جائے گی اور اس سے عظیم ملک اور تمام بڑائی چھین کر اس قبر میں اس کو ٹھہرا آئے گی جس کا وہ باسی ہوگا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ پھر 3 دن تک میری قبر پر آیا کرنا اور میرے لیے دعا کرنا، شاید اللہ تعالی مجھ پر رحم فرما دے۔ اس کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے بھائی نے اس کی وصیت کے مطابق عمل کیا۔ جب وہ اپنے بھائی کی قبر پر تیسرے دن آیا، دعا کی اور خوب رویا۔ اس کے بعد جب واپس ہونے لگا تو اس نے اپنے بھائی کی قبر میں سے ایک شدید آواز سنی جس سے اس کی عقل زائل ہونے کے قریب ہو گئی۔ وہ وہاں سے بے چین ہو کر گھر کو لوٹ آیا۔ رات کو اس نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا کہ میں نے جب اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا تو میں فوراً اس کی طرف لپکا اور اس سے پوچھا، کیا تم ہماری ملاقات کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، ملاقات تو بہت ہی دور ہے۔ میں نے کہا، میرے بھائی تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، خیریت سے ہوں۔ توبہ کتنی خوبیوں اور بھلائیوں کی جامعہ ہے۔
میں نے کہا میرا دوسرا بھائی کیسا ہے؟ اس نے کہا وہ تو نیک پیشواؤں کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا ہمارا حال کیا ہوگا؟ اس نے کہا جس نے دنیا و آخرت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ دیکھ لے گا، بس تم اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ راوی کا بیان ہے کہ اس بھائی نے بھی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اپنے مال کو تقسیم کر دیا، جائیدادیں بانٹ دیں اور اللہ تعالی کی عبادت میں لگ گیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، وہ بیٹا بڑا ہو کر ایک خوبصورت اور باکمال نوجوان بنا اور اس نے تجارت شروع کی، یہاں تک کہ تجارت میں ایک اہم مقام حاصل کیا۔ اس کے باپ کی موت کا وقت آ گیا۔ اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا ابا جان وصیت کر لیجئے۔ اس نے کہا اے میرے بیٹے تیرے باپ کے پاس کوئی مال ہی نہیں جس کے بارے میں وصیت کی جائے، لیکن میں تجھ سے ایک وعدہ لیتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے چچاؤں کے ساتھ دفنانا اور میری قبر پر یہ اشعار لکھنا۔ ترجمہ: کیسے مزے لے سکے گا زندگی سے وہ جس کا رخ ایسی قبر کی طرف ہو جس کی گھاٹ نوجوانوں کو بوڑھا کر دیتی ہے اور چہرے کا رنگ اڑا دیتی ہے اور جلدی جلدی جسم اور جوڑوں کو بوسیدہ کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا جب تم یہ کام کر چکو تو میری قبر پر آیا کرنا اور میرے لیے توبہ و استغفار کرنا اور دعائیں کرنا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو نوجوان بیٹے نے وصیت پر عمل کیا۔ جب تیسرا دن ہوا تو اس بیٹے نے اپنے باپ کی قبر سے ایک آواز سنی۔ وہ آواز ایسی تھی کہ اس نوجوان کی جلد سکڑ گئی اور رنگ اڑ گیا اور بخار چڑھ گیا۔ وہ جلدی جلدی گھر واپس آ گیا۔ رات کو خواب میں اس کا باپ آیا اور کہنے لگا میرے بیٹے تم ہمارے پاس آنے سے نزدیک ہو، موت قریب تر ہے، بس تم اپنے سفر کی تیاری کر لو اور کوچ کا بندوبست کرو اور اپنا سامان اس گھر سے باندھ لو جس سے تمہیں نکلنا ہے، اس گھر کی طرف جس میں تمہیں جانا ہے، اور دھوکے میں نہ رہو کہ لمبی لمبی امیدیں لگا کے جیسے تم سے پہلے لوگ دھوکے میں رہے اور اپنی آخرت کے معاملہ میں کوتاہی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موت کے وقت ان کو شدید ندامت لاحق ہوئی اور عمر کی بربادی پر کفِ افسوس ملتے رہے۔ چنانچہ نہ ان کو افسوس نے کچھ فائدہ پہنچایا اور نہ ہی کوتاہیوں پر شرمندگی نے ان کو اس شر سے نجات دلائی جس کا وہ سامنا کریں گے قیامت کے دن اپنے بادشاہ کی طرف سے۔ اے میرے بیٹے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ راوی کہتا ہے کہ جس بوڑھے نے یہ واقعہ سنایا اس نے بتایا کہ جس رات کو اس نوجوان نے یہ خواب دیکھا صبح کو میں اس کے پاس گیا تو اس نے وہ خواب ہم سب کو سنایا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بات ایسی ہی ہے جیسے میرے باپ نے کہی اور میں سمجھتا ہوں کہ موت میرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ اس نوجوان نے رشتہ داروں اور لین دین والوں سے معاملہ صاف کیا اور سلام کہا اور لوگوں سے الوداع کہا۔ لوگوں نے اسے الوداع کہا جیسے کسی کو کسی چیز سے ڈرایا گیا ہو اور اس کو اس کی توقع بھی ہو۔ وہ نوجوان کہتا تھا کہ میرے باپ نے کہا جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو۔ ان تینوں سے مراد یا تو 3 لمحات ہیں یا 3 دن ہیں یا 3 مہینے ہیں یا 3 سال ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ان سے مراد سال، مہینے یا دن ہوں۔ چنانچہ وہ نوجوان 3 دن تک صدقات و خیرات کرتا رہا۔ جب اس کے خواب کو تیسرا دن ہوا تو اس نے صبح سویرے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور ان سب کو الوداع کہا اور سلام کہا، پھر قبلہ رخ ہو کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ شہادت پڑھا اور وفات پا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
اس کے بعد ایک عرصہ تک لوگ گاہے بگاہے اس نوجوان کی قبر پر دور دراز سے آتے تھے اور توبہ و استغفار کرتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے اور اس نوجوان کی نسبت سے اللہ تعالی سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔ جزاک اللہم خیرن کثیرا۔ معزز احباب گرامی، اس میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ بے شک جو لوگ سچے دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعہ سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔